अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और यहाँ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब साबिर शाकिर और लाहौर स्टूडियोज़ से हमें हमेशा की तरह ज्वाइन किया है जनाब आरिफ अमीर भट्टी ने। नाजरीन, आज का हमारा प्रोग्राम एक स्पेशल एपिसोड है जिसमें हमने ख़ास शख्सियत को दावत दी है जिनसे हम मुल्की हालात पर बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उन पर गुफ्तगू से पहले मैं आपको आज की जो स्टोरीज़ हैं मुख्तसरन बता दूँ। एक जो अहम डेवलपमेंट थी वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होने वाला एक अहम इजलास था जिसमें कौमी सलामती से मुताल्लिक़ अमूर पर बहस हुई, लेकिन हमें वो जो फ़ोटोज़ आई उनमें आर्मी चीफ़ नज़र नहीं आए। बताया ये जाता है कि आर्मी चीफ़ को इन्वाइट ही नहीं किया गया था और फिर ये भी पता चला कि आर्मी चीफ़ आज एक दोस्त मुल्क के दौरे पर हैं, लेकिन जिस वक्त ये मीटिंग हो रही थी उस वक्त वो यहाँ पर मौजूद थे और यकीनन इस मीटिंग का स्केड्यूल भी पहले तैयार किया गया होगा 2-3 दिन। बहुत सारे लोगों से आज मेरी बात हुई, उनका ये कहना था कि बाहर का दौरा ज़्यादा ज़रूरी था, ये मीटिंग ज़्यादा ज़रूरी थी, कौन सी चीज़ को पोस्टपोन होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, ये आप इख्तियार बता सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैं वाशिंगटन में था तो वहाँ पर एक जो चीज़ बार बार डिस्कस की जा रही थी कि नून लीगी क़यादत मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ बहानों से आर्मी को टीज़ कर रही है। कभी जो करप्शन के हवाले से तहरीक चल रही है उस पर उनको मुरद इल्ज़ाम ठहराया जाता है एजेंसीज़ को। एक जो टीजिंग फैक्टर है वाशिंगटन उससे खासा परेशान है। आज हम इस पर भी बात करेंगे कि ये सारी क्या सूरत हाल है, जो नेशनल एक्शन प्लान है अगर उस पर बात हो तो ये किस तरह से मुमकिन है कि पाक फ़ौज के सरबरा जिनका सारा ये इनिशिएटिव है, जिनकी क़यादत में पाक फ़ौज ने बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं, उनको नज़रअंदाज किया जाए, उनको मीटिंग में ना बुलाया जाए और फिर चौधरी निसार साहब ये कहें कि अगले हफ्ते बड़ी मीटिंग होगी तो बड़ी मीटिंग में उनको बुलाया जाएगा और जो उसको जो प्रिलिमिनरी जो उसकी मीटिंग है उसमें उनको ना बुलाया जाए। बहरहाल, लेकिन जिस शख्सियत से आज हमने गुफ्तगू करनी है वो हैं जनाब ताहिरुल कादरी। उनसे हम पूछेंगे कि वो अल्लामा साहब यहाँ पर जो तहरीक चलाने आए हैं वो किस हद तक जाएंगे, लेकिन उस तहरीक की जो वजह है मैं उस माजी में आपको ले जाना चाहता हूँ, थोड़ा सा वो आपको दिखाना चाहता हूँ जो सूरत हाल मॉडल टाउन में हुई थी जिसकी वजह से डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब यहाँ पर आए हैं। अगर प्रोड्यूसर साहब वो दिखा सके तो। ये लाहौर के मनाज़र हैं मॉडल टाउन के, और ये जो गोलियां चला रही है ये पंजाब की पुलिस है और जिन पर गोलियां चलाई जा रही हैं वो निहत्ते पाकिस्तानी जो मॉडल टाउन में डॉक्टर ताहिरुल कादरी की रिहाइशगाह पर इकट्ठे थे। एक इंक्रोचमेंट हटाने के बहाने वहाँ पर पुलिस गई और वहाँ पर बड़ी बेदर्दी से कत्लो गारत की गई। आज डॉक्टर ताहिरुल कादरी हमारे साथ हैं, वो तहरीक कसास चलाना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। मैं देता हूँ एक अपने दोस्त जनाब साबिर शाकिर को कि वो डॉक्टर साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करें। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डॉक्टर साहब, कल आपने तकरीबन 2 साल के वक्फे के बाद आपने अपने खामोशी का रोज़ा तोड़ा है और तहरीक क़िसास शुरू करने का ऐलान किया है। तो मैं सिर्फ आपसे ये क्वेश्चन करूँगा कि 2 साल पहले जिस नतीजे को आप हासिल नहीं कर सके, आज आप उस नतीजे को कैसे हासिल कर सकेंगे जबकि हुक्मरान भी वही हैं, मिलिट्री लीडरशिप भी वही है, ना अंपायर तब्दील हुआ है, ना खिलाड़ी तब्दील हुए और आप भी वही हैं। साबिर शाकिर साहब, आपका सवाल बहुत अहम है। अगर इजाज़त दें तो सवाल के जवाब की तरफ आने से पहले मैं एक थोड़ा सा अपना तासुर बयान कर लूँ। जो अभी समी इब्राहिम साहब ने जो फुटेज चलवाई सानिया मॉडल टाउन की, वो देखकर मेरे जहन में पैदा हुआ था और फौरी तौर पे उसका जवाब मिला। मैं ख़ुद जब सानिया मॉडल टाउन की फुटेज अभी देख रहा था तो एक लम्हे के लिए ख़्याल गुज़रा कि कहीं ये मकबूजा वादी मीर की जारहियत की फुटेज तो नहीं है जो भारतीय अफवाज वहाँ के शहरियों के ऊपर रवा रख रहे हैं। मैं इसी सोच में था कि समी इब्राहिम साहब की आवाज़ गूंजी
انہوں نے کہا کہ حاضرین اور ناظرین، یہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کی فوٹیج ہے۔ چند روز قبل پاکستان کے کسی ٹی وی چینل کے ایک اینکر نے انٹرویو کیا بھارتی جرنلسٹ سے، تو بھارتی جرنلسٹ سے اس وقت مقبوضہ وادی کشمیر میں ہونے والے مظالم اور جارحیت پر سوال کیا۔ اس نے جواب دیا ان کو کہ کیا وہ 17 جون کے ثانیہ ماڈل ٹاؤن سے زیادہ جارحیت نظر آ رہی ہے آپ کو؟ اس کے جواب سے اتفاق یا اختلاف زیر بحث نہیں ہے، مگر اس کے جواب سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس شرمناک فعل پر حکمرانوں کا دوست ملک، دوست حکمران، وہ اسے اپنی جارحیت کی جواز کی بنیاد بنا رہے ہیں۔ بڑی شرمناک بات ہے۔ اب آ جاتے ہیں آپ کے سوال کی طرف۔ صابر شاکر صاحب، افراد تو بے شک وہی ہیں، اور قوموں کی تاریخ میں افراد بالعموم نہیں بدلتے، وقت بدلتا ہے۔ اوقات، ایام، ہفتے، مہینے، سال آگے بڑھتے ہیں، اس کے ساتھ حالات بدلتے ہیں، اور حالات کے بدلنے سے واقعات بدلتے ہیں، واقعات کے بدلنے سے نتائج بھی بدل جاتے ہیں۔ اس وقت اور اس وقت میں فرق یہ ہے کہ اس وقت ہم پارلیمنٹ کے باہر احتجاج کر رہے تھے، اور بہت سی پارٹیز پارلیمنٹ کے اندر آل شریف کی سلطنت کا دفاع کر رہی تھی، اس کی حفاظت کر رہی تھی۔ آج ان میں سے بڑے اہم پلیئر، امپورٹنٹ پارٹیز جو پارلیمنٹ میں سٹل ہیں، اور اس وقت وہ آل شریف کی سلطنت بچانے میں آگے تھے، آج وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، اور کل وہ متحدہ اپوزیشن کو ایک تشکیل دینے کی شکل میں، ابھی وجود میں نہیں آئی، مگر ایک جوائنٹ ڈکلیریشن سائن کیا ہے، اور قومی ایکشن پلان کمیٹی کا حصہ بنے ہیں، اور 6 اگست سے شروع ہونے والی ہماری عظیم تحریک کے ساتھ کھلی حمایت اور سپورٹ اور شرکت کا اعلان کیا ہے۔ یہ فرق آ گیا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی کہ اس عرصے میں، 2 سال کے عرصے میں، جس حد تک یہ ایکسپوز ہو گئے ہیں، جو شاید 2014 میں اتنے ایکسپوز نہیں ہوئے تھے، ان کو اقتدار پہ آئے 1 سال گزرا تھا، ان کے عزائم جتنے ننگے ہو گئے ہیں، ان کے اعمال، افعال اور کرتوت جتنے بے نقاب ہو گئے ہیں، ملکی سالمیت کے خلاف، ملکی بقا کے خلاف، دہشت گردوں کو پناہ دینے کے خلاف، اس وقت اتنے ننگے نہیں تھے۔ صوبہ پنجاب کو، ہر شہر کو دہشت گردوں کی پناہ گاہوں بنانے کے اعتبار سے، کرپشن کی انتہا کر دینے کے اعتبار سے، پاناما لیکس تک جب معاملہ پہنچا، اور پولیس کے لوگوں کو انڈیا میں علاج کے نام پہ بھیجنے کے نام پر، ٹھیک ہے، اور دوسرے ملک کے سٹنگ آفیسر بطور جاسوس پکڑے جاتے ہیں، ان کی شوگر میلوں سے مخالف ملک کے جاسوس پکڑے جاتے ہیں، اتنا کچھ آگے پانی گزر گیا ہے کہ میرا خیال ہے کہ اب حالات وہ نہیں ہیں۔ اب انشاءاللہ اس پوری سٹوری کو اپنے انجام تک، منطقی انجام تک پہنچنا ہے، اور انشاءاللہ پہنچے گی۔ جی بھٹی صاحب۔ السلام علیکم جی ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، گزارش ہے، آج سے 2 سال پہلے جو خون کی وہاں ہولی کھیلی گئی، جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر تو نہیں، وہ اتفاق سے میں اس کا بڑا وٹنس ہوں، لیکن وہ مقبوضہ کشمیر کی طرز کا ہی واقعہ تھا، جہاں خواتین، معصوم بچوں، بزرگوں کو بے تحاشا گولیاں چلائی گئی، بارش سے قطروں سے زیادہ۔ لیکن اب آپ 2 سال پہلے بھی آپ آئے تھے، 126 دن کا دھرنا دیا تھا، لیکن اب آپ کیا سمجھتے ہیں، کس امید سے آ رہے ہیں؟ کیا پھر کوئی کمپرومائز ہوگا، یا آپ اس وقت تک جدوجہد جاری رکھیں گے جب تک اس ملک سے کرپشن کا خاتمہ نہیں ہوگا اور قاتلوں کو قرار واقعہ سزا نہیں ملے گی؟ کیا آپ اس میں کوئی ٹائم فریم دے رہے ہیں کہ یہ تا وقت اس وقت تک ہوئے گا جب تک قاتل پکڑے نہ جائے؟ جی، ایک تو میں آپ کے سوال کے اندر ایک سوال تھا، اس کو کلیئر کر دوں کہ 2014 کا دھرنا ہم نے یک طرفہ
اپنی حکمت عملی کے تحت ختم کیا تھا، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں تھا۔ یہ بات میں درجنوں مرتبہ آن ریکارڈ کہہ چکا ہوں، اور جن لوگوں کو اس زمانے میں مغالطہ ہوا تھا، میرا خیال ہے وہ مغالطہ وقت نے دور کر دیا ہوگا۔ کوئی کمپرومائز نہیں تھا، کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں۔ کمپرومائز ہوتا تو فریق ثانی بے نقاب کر دیتا، اس کو ہمیں ننگا کر دیتا، بدنام کر دیتا اور منظر عام پہ لے آتا، اور ہم پھر پلٹ کر 17 جون پہ مال روڈ کا رمضان المبارک کی سخت گرمی کے موسم میں جو احتجاج کیا نہ کرتے، اور قصاص کا مطالبہ نہ کرتے، اور ان سے قصاص لیے بغیر قطعی طور پر معاف نہ کرنے کا اعلان نہ کرتے، اور آج اس تحریک کا آغاز نہ کرتے۔ پوری دنیا اس بات کی گواہ ہے۔ میں بھٹی صاحب ایک بڑی اہم بات اس موقع پہ کہنا چاہتا ہوں، وہ انشاءاللہ تعالی اس کا قصاص ہوگا، یہ اپنے انجام بد تک پہنچیں گے، اور انہیں فرار کا موقع بھی نہیں ملے گا، اور قتل عام کا بدلہ انشاءاللہ انہیں دینا ہوگا۔ وہ وقت آ گیا ہے۔ میں ایک چیز آج پہلی مرتبہ کسی پروگرام میں، اور وہ آپ ہی کے پروگرام میں، منظر عام پہ لا رہا ہوں، اور آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں، اور آل شریف اور موجودہ حکمران دونوں بھائی اور سب سن رہے ہیں۔ اگر انہیں مایوسی نہ ہوتی، اور جو قصاص کا وقت قریب آ رہا ہے اس کا خطرہ نہ ہوتا، یا انہیں امید ہوتی کہ کسی طریقے سے بھی وہ ہمیں یا مقتولوں کے ورثاء کو یا تحریک کے مدعیوں کو ٹیکل کر لیں گے، ان سے ڈیل کر لیں گے، معاملے کو سیٹل کر لیں گے، اگر ایک رتی برابر امید ہوتی، رتی برابر، تو وہ معافی، تلافی اور صلح صفائی کے لیے بےتاب نہ ہوتے۔ آج پہلی بار کہہ رہا ہوں، ایک سے زائد مرتبہ نواز شریف صاحب کی تصویر میں آپ کے اسکرین پہ دیکھ رہا ہوں، ایک سے، دونوں بھائیوں کی اب دیکھ رہا ہوں، ایک سے زائد مرتبہ وہ پاکستان کے اندر وزراء کو نہیں، وزراء ان کے ہاں چھوٹی سی مخلوق ہوتی ہے، بہت چھوٹے لوگ ہوتے ہیں، ان کو تو ملاقات کا ٹائم بھی نہیں دیتے، وہ ان کے ملازم ہوتے ہیں، بہت قریبی خاندانی افراد پہ مشتمل وفد ایک سے زائد مرتبہ میرے پاس بھیجا ہے انہوں نے، معافی تلافی کے لیے، صلح صفائی کے لیے درخواست کی ہے، ہاتھ جوڑے ہیں، گھٹنوں کو ہاتھ لگایا ہے۔ میں نے انہیں جواب دیا، پہلے قصاص ہوگا، پھر آپ کی درخواست سنوں گا کہ قابل سماعت ہے یا نہیں، مگر قصاص کے بغیر صلح صفائی، معافی تلافی کا لفظ بھی سنا نہیں جا سکتا۔ یہاں غیرت مند لوگ رہتے ہیں، بے غیرت نہیں ہیں کہ شہیدوں کا خون بیچ دیں گے اور مظلوموں کا خون بیچ دیں گے۔ پہلے قصاص، پھر کوئی اور بات ہوگی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، قصاص ڈاکٹر صاحب قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں۔ ایک بات، جی ڈاکٹر صاحب، جی ڈاکٹر صاحب صرف ایک سیکنڈ، آپ کو پتہ ہے اربوں روپے کی آفر کی گئی، آپ نے ٹھکرایا، آپ نے کہا کہ میں شہیدوں کے خون کا سودا نہیں کروں گا، آپ کو دھمکیاں بھی دی گئی، ڈاکٹر صاحب آپ نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ یہ جو خاندانی آپ کہہ رہے ہیں کہ اہم لوگ آئے، ان کا نام جے اور ٹی سے تو نہیں شروع ہوتا کہیں؟ نہیں، میرا اس بات کو آگے بھی سن لیجئے ذرا، پھر میں نام نہیں بتاؤں گا، نام یہ میری اپنا ذاتی منصب ہے، میرا منصب ہے۔ میں جتنی بات اس وقت بتانا چاہتا ہوں اس وقت وہ میں نے بتا دی ہے، اور آپ پہلی بار آپ کے پروگرام میں آپ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ میں اس کو ڈسکلوز کر رہا ہوں۔ نام ابھی نہیں بتاؤں گا، اگر انہوں نے مجبور کر دیا تو وہ وقت بھی آ سکتا ہے، اس لیے میں نے کہا وہ سن رہے ہیں، they know very much۔ پھر یہاں تک نہیں، بیرون ملک میرے پاس، بیرون ملک ایک سے زائد مرتبہ انہوں نے کوششیں کی، دوسرے ملکوں کے لوگوں کو انوالو کیا گیا، واشنگٹن اور اور لندن، معافی تلافی اور صلح صفائی کی درخواست کی گئی۔ میں نے ایک جواب دیا، میں نے کہا قصاص سے پہلے اس سانحہ ماڈل ٹاؤن پر کوئی بات میرے کان سن نہیں سکتے۔ ہم بے غیرت اور بے حمیت اور بے ایمان لوگ نہیں ہیں۔ میرے دروازے پر غریبوں نے اپنی وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے خون شہادت اپنا بہایا ہے، اور شہیدوں کے وارث غریب لوگ ہیں، انہوں نے کروڑوں کی آفر کو ٹھکرا دیا ہے، بکے نہیں ہیں۔
جھکے نہیں ہیں، ڈرے نہیں ہیں. مجھے اس خون کی لاج رکھنی ہے، ان غریبوں کی غربت کی عظمت کی لاج رکھنی ہے. میں خود مر جاؤں گا مگر قصاص انشاءاللہ دلواؤں گا. اچھا ڈاکٹر صاحب، اور آخری کوشش انہوں نے پچھلے ہفتے کی ہے. میں یہاں اینڈ کر رہا ہوں بات کو. جب میں ایک ہفتے کے ابھی مختصر دورے پر 1 ہفتہ قبل برطانیہ گیا تھا، آخری کوشش وہاں وفد بھیجا ہے اور میں نے ان کو ملاقات کا ٹائم نہیں دیا. منت سماجت کرتے رہے، میں نے ملاقات کا ٹائم نہیں دیا. میں نے کہا بیکار ہے میرے پاس آنا. میں اپنا نقطہ نظر ساری دنیا کو بتا چکا ہوں، قصاص سے کم کوئی بات نہیں ہوگی. اچھا ڈاکٹر صاحب، بے فائدہ ہے، آپ آئیں ٹھیک ہے، گے میرا وقت ضائع ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ قصاص سے مراد ہم تو یہ لیتے ہیں کہ خون کا بدلہ خون سے. تو اگر خون کے بدلے بالکل خون صحیح آپ لیں گے تو پھر اس کے بعد راضی نامہ کس سے ہوگا یا بات کس سے ہوگی؟ یہ تو پھر تو معاملہ سارا سیٹل ہو گیا. بس ہو گیا، یہی تو ہم چاہتے ہیں. بعد میں اچھا، یہ تو ان کے سمجھنے کی بات ہے. یہ ان کے سمجھنے کی بات ہے. جواب یہ تھا کہ اس قتل عام پر کوئی راضی نامہ نہیں ہے. انہوں نے خون بہایا ہے، خون دینا ہوگا، مگر ہم زیادتی نہیں چاہتے. ہم قرآن کا حکم چاہتے ہیں، رسول پاک کے فرمان کا حکم چاہتے ہیں، آئین پاکستان چاہتے ہیں اور پاکستان کے قانون کے مطابق قصاص چاہتے ہیں. ایک رتی برابر زیادتی نہیں چاہتے، انصاف چاہتے ہیں. That's it. ڈاکٹر صاحب، جب سے یہ سانحہ ہوا ہے اس کے بعد جتنے بھی افسر تھے ان کو بڑے بڑے عہدوں پر بیرون ملک فائز کر دیا گیا. اس دوران آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسے افسر ہوں گے جو وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے تیار ہوں گے جب پھانسی کا پھندہ ان کی طرف بڑھے گا اور وہ اصل بات بتا دیں گے؟ یہ بات درست ہے صابر شاکر صاحب. آپ دیکھیے آج کے دن تک انہوں نے ایک اعلیٰ افسر اور ذمہ دار شخص بھی اریسٹ نہیں کیا. پاکستان کی تاریخ کا انوکھا مقدمہ قتل ہے جس میں 14 لاشیں گر گئیں، 90 لوگوں کے جسم گولیوں سے چھلنی ہو گئے. FIR پاکستان کے سپہ سالار اعلیٰ کے حکم پہ کٹی، آرمی چیف کے حکم پر، جنرل راحیل شریف کے حکم پر کٹی. اور اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود ایک شخص بھی جو ذمہ دار ہے اریسٹ نہیں کیا گیا. کئی باہر بھیج دیے گئے اعلیٰ عہدوں پر، کئی آج بھی اسی طرح عہدوں پر وزارتوں پر بھی قائم ہیں. DIG تو DIG بھی تھا، SSP بھی ہیں، DSP بھی ہیں، ترقیاں بھی پا گئے، SHO بھی ہیں اور یہی لاہور میں پھرتے ہیں. آپ کی بات بجا، اس لیے کوئی اریسٹ نہیں ہوا. ان کو خطرہ ہے اگر 1-2 بندے بھی ہم نے گرفتار کر لیے وہی وعدہ معاف گواہ بنیں گے، وہ اصل حقیقت کھول دیں گے اور کیٹاگوریکلی کہہ دیں گے کہ قتل کا حکم نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب نے دیا تھا. اپنے آپ کو بچانے کے لیے سارے قاتلوں کو تحفظ دے رہے ہیں. آپ کے نالج میں یہ بات بھی ہوگی، میں لا رہا ہوں، ان کے 3 صوبائی وزراء انہوں نے شہباز شریف صاحب کو کہا کہ فلاں وزیر صاحب، اب وہ چوتھے صاحب ہیں، فلاں وزیر صاحب نے ہمارے سامنے یہ کہا ہے اگر شریف برادران نے ماڈل ٹاؤن کے قتل عام کے لیے بوجھ میرے کندھوں پر ڈالا، قربانی کا بکرا مجھے بنایا، تو میں سچ اگل دوں گا اور کہہ دوں گا کہ حکم ڈائریکٹلی نواز شریف نے دیا تھا اور شہباز شریف اس کے ساتھ شریک تھے. ان تینوں نے شہباز شریف صاحب کو بتایا اور تینوں نے ایک بڑے سینئر جرنلسٹ کو اور ٹی وی کے بہت سینئر اینکر کو باری باری تینوں یہ واقعہ بیان کر چکے ہیں. ٹی وی پر حقائق آ چکے ہیں مگر اس کی تردید کوئی نہیں کر سکتا. بات یہ ہے کہ ان کو یہی ڈر ہے اگر ایک شخص بھی اریسٹ ہوا تو وعدہ معاف گواہ بنے گا. اور میں اگلی بات آخری بتا دوں، کچھ اعلیٰ پولیس افسران نے رابطہ بھی کیا ہمارے لوگوں سے، رابطہ بھی کیا کہ ہم گواہی دینے کو تیار ہیں، وعدہ معاف گواہ بنا لیں. مجھ سے پوچھا گیا، میں نے اپنی مقامی قیادت سے کہا انہیں کہیں پہلے آپ کو گواہی دینی ہوگی، اس کے بعد اگلی بات پر ہر چیز جو ممکن ہے قانون کے مطابق اس پر غور ہوگا. تو وہ بیٹھے ہیں انتظار میں کہ جس پر ہاتھ ڈالیں گے قانون کے مطابق، انصاف کے مطابق، جس کو اریسٹ کریں گے، جس کو کریں گے وہی وعدہ معاف گواہ بنے گا. 40 بندے وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے بیٹھے ہیں.
150 हमारे मुलजिम हैं, 150, 149 जिनके ऊपर हमारा इस्तिगासा चल रहा है। 40 शहादतें हमारी गवाहियां हो चुकी हैं, वो अपने प्रोसेस में है। इनको पता है कि एक दो नहीं दर्जनों बनेंगे वादा माफ गवाह, और इनको रुए जमीन पर कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा। और 6 तारीख से शुरू होने वाली इंशाअल्लाह ताला मूवमेंट लोगों को खड़ा करेगी, और वक्त करीब है जब किसास भी होगा, मुहासबा भी होगा, और इनको कहीं धरती में ठिकाना हिफाजत के लिए नहीं मिलेगा, सिवाय बॉर्डर, वाघा बॉर्डर क्रॉस करके सेफेस्ट जोन में जाना होगा इन्होंने। डॉक्टर साहब आपने बात की जनरल राहील शरीफ साहब की कि उनके हुक्म पर एफआईआर या उनकी मुदाखलत पर एफआईआर दर्ज हुई थी। आपसे उनकी मुलाकात, तवील तरीन मुलाकात हुई थी। खान साहब की बहुत मुख्तसर मुलाकात थी धरने के दौरान, आपकी बहुत तवील मुलाकात थी। उस मुलाकात में क्या जनरल राहील शरीफ से आपको कोई यकीन दहानी करवाई थी इस किस्म की कि आप वापस जाएं और इस पे इंसाफ मिलेगा आपको, और अगर दिलाई थी तो क्या आप दोबारा उनको याद करवाएंगे? देखिए, आपके सवाल में साबिर शाकिर साहब 2 हिस्से हैं, दोनों को क्लियर कर देता हूं। वापस जाने की उन्होंने कोई बात मुझसे नहीं की थी। 3 घंटे और 20 मिनट की मुलाकात में जनरल राहील शरीफ साहब ने कि धरना ख़त्म करें या वापस जाएं, इस सिलसिले में एक जुमला भी मुझसे नहीं कहा। मैं कैटेगोरिकली क्लियर कर रहा हूं। ये बात मैंने किसी और टीवी चैनल में बाज़ दीगर एंकर साहिबान और एनालिस्ट साहिबान की ज़ुबान से सुनी, तो मैंने सोचा कभी मौका होगा तो क्लियर करूंगा। बाज़ मालूमात गलत होती हैं लोगों के पास, तो मैं अच्छा किया आपने पूछ लिया, मैंने करेक्ट कर दी। जनरल राहील शरीफ साहब ने रिपीटेडली कह रहा हूं धरना ख़त्म करने या वापस जाने की कोई सजेशन नहीं दी थी। ख़त्म हो गई बात। अब दूसरा सवाल, क्या इंसाफ दिलाने की? जी हां, जब मैं उठा आखिरी जुमला जो उन्होंने बोला वो वादा किया था मुझसे, कहा था, मैं उनके लफ्ज दोहरा रहा हूं, डॉक्टर साहब इंशाअल्लाह आपको इंसाफ मिलेगा, इंशाअल्लाह आपको इंसाफ मिलेगा, इंसाफ दिलाएंगे। बस मैं कोई लफ्ज न बढ़ाना चाहता हूं न घटाना चाहता हूं। डॉक्टर साहब, मेरा जनरल राहील शरीफ साहब से ही यह तकाजा है। उन्होंने इंसाफ दिलाने की बात की थी, एफआईआर कटवाई थी। इनके इक्तदार में होते हुए 14 शहीदों और 90 जख्मी मजलूमों को इंसाफ कोई नहीं दे सकता। जनरल राहील शरीफ साहब, इंसाफ आप दिलाएंगे। आपने कहा था इंसाफ दिलाने का। आपको अल्लाह ने सिपा सालार आला बनाया इस कौम का। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके सर पर ज़र्ब अज़्म का ताज सजाया है। आपने दहशत गर्दी के खात्मे का अज़्म किया है और कामयाब व कामरान करके दिखाया है। और वो खित्ते जहां जा कोई नहीं सकता था, अभी कल गए हुए थे चित्राल के उस इलाके में, शंदूज या कौन सा इलाका है, दहशत गर्दों में के गढ़ों में जाके पहुंचे हैं और आपने अमन का पैगाम दिया है। जुरत का पैकर बन के आपने अपने अज़्म को साबित किया है। इन सारी चीजों के साथ ये जिम्मेदारी आप पर बनती है। 14 लाशें आपको पुकार रही हैं, 90 इंसानी जिस्म गोलियों से छलनी पुकार रहे हैं। इधर भी इंसाफ दिलाएं। या खून की नदियां बह गई थीं और कातिल रात के अंधेरे में छुपे हुए नहीं थे। ऐसा नहीं है कि उन्हें पहचाना ना जाए। 50 टीवी चैनल्स की स्क्रीन पर कातिल नजर आ रहे हैं और उनके पीछे कत्ल करने वाले भी अय्या हैं। अगर शरीफ बिरादरान कत्ल करवाने वाले नहीं तो पुलिस अफसरान को अरेस्ट करने से किस ताकत ने रोक रखा है? मेरा एक सवाल है। डॉक्टर साहब, यहां पर मैं ब्रेक लेता हूं। डॉक्टर साहब, ये बड़ा आपने अहम नुक्ता उठाया। आपका सवाल जनरल राहील शरीफ से है, आप कह भी उन्हें रहे हैं कि आपको वो इंसाफ दिलवाएं क्योंकि उन्होंने आपसे वादा किया था। एक मुख्तसर सा वक्फा और फिर इस गुफ्तगू को जारी रखते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर ताहिरुल कादरी हमारे साथ हैं और बड़ी अहम मामलात पर गुफ्तगू कर रहे हैं। अभी तक उन्होंने ये कहा है कि बिल्कुल कोई कंप्रोमाइज़ ना था ना होगा, कसास लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। और जनरल राहील शरीफ से वो कह रहे हैं कि उनका वादा था कि इंसाफ मिलेगा। जो लियाकत मॉडल टाउन के जो मजलूम थे तो वो बार बार उसी बात को दोहरा रहे हैं। भट्टी साहब, आप गुफ्तगू का आगाज़ कीजिए।
اچھا ڈاکٹر صاحب گزارش یہ ہے، وہاں جو خون کی ہولی کھیلی گئی وہ تو پوری دنیا نے دیکھی، اس سے پہلے سول سیکریٹریٹ میں ایک میٹنگ ہوئی، اس کا بھی سب کو پتہ ہے، آپ کو اربوں روپے کی آفر ہوئی، یہ بھی حقیقت ہے، آپ کسی دباؤ میں نہیں آئے۔ لیکن ایک بتائیں، جسٹس باقر نقوی صاحب کی ایک رپورٹ تھی کہ آپ چیف جسٹس آف پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں جو آپ کا حق ہے آپ کو نہیں دی جا رہی ہے کہ وہ دیا جائے۔ اور دوسرا سوال ڈاکٹر صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں موجودہ حکمران اسی طرح اقتدار اور طاقت میں رہیں، پولیس ان کی ہو، جج ان کی ہو، ہر چیز ان کی، اور آپ کو انصاف مل سکتا ہے؟ بھٹی صاحب، آپ کے دونوں سوال بڑے اہم ہیں، میں بھول نہ جاؤں، آپ یاد دلا دیجئے۔ اجازت ہو تو ایک بات پہلے گزر چکی ہے تو میں تھوڑا سا اس کے حوالے سے وضاحت کر دوں، پھر آپ کے دونوں سوالات کی طرف آ جاؤں، صرف آدھا منٹ لوں گا۔ یہ جو درمیان میں آپ نے پوچھا بھی تھا کہ کیا ان لوگوں کے نام جو خاندان کے قریبی لوگ ہیں آئے، وہ اس حرف سے تو نہیں شروع ہوتے، تو میں نے کہا کہ میں نام بیان اس مرحلے پر نہیں کروں گا۔ کہنا یہ چاہتا ہوں، یہ کیا کرتے ہیں یہ لوگ، بڑے چھوٹے درجے کے بہت جو لوگ ناپسندیدہ قسم کے ہیں، وہ صوبائی سطح کی ان کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں، وہ تردید کر دیتے ہیں کہ کسی کو نہیں بھیجا صلح صفائی کی معذرت کرنے، معافی مانگنے، ریکویسٹ کرنے، اس طرح کی تردید کر دیتے ہیں۔ وہ بے فائدہ بات ہے، وہ ان کی حیثیت ہی نہیں ہے۔ ممکن ہے وہ تردید کرنے والے خود FIR میں قتل کے ملزم ہیں، وہ نہیں۔ اگر شریف برادران میری اس کہی ہوئی بات کی خود تردید کر دیں کہ ہمارے خاندان کے لوگ نہیں گئے یا بیرون ملک بھی نہیں کہا ہم نے اور لوگ نہیں بھیجے، خود تردید کر دیں، پھر میں ان افراد کے نام بھی بتا دوں گا، ملکوں کے نام بھی بتا دوں گا، اور بیرون ملک ان افراد کے نام بھی بتا دوں گا جن کے ذمہ لگا دوں۔ ٹھیک۔ جب انہوں نے باہر کہا مجھے تو میں نے سوال کیا، مجھ سے آج معافی تلافی اور صلح صفائی کی درخواست کرنے والوں سے یہ پوچھئے کہ 14 لاشیں کیوں گرائی تھیں، 90 جسم زخمی کیوں کیے تھے، اس کا جواب دیں۔ جب میں نے 2-3 بار پوچھا تو مجھے انہوں نے کہا وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر اس لیے سب کچھ کیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کو پاکستان آنے سے روکنا تھا۔ وہ انقلاب کی بات کر رہے تھے، ان کو خوف زدہ کر کے پاکستان آنے سے روکنے کے لیے سب کچھ کیا۔ وہ تو خواجہ سعد رفیق صاحب قاتل ہونے کا اعتراف کر چکے۔ خواجہ سعد رفیق صاحب کا بیان بھی وہ تو ریکارڈ پر موجود ہے ڈاکٹر صاحب۔ ملکوں کے نام تو ہمیں پتہ ہے، ایک برطانیہ، امریکہ اور ایک عرب ملک ہے، لوگوں کے نام آپ جب چاہیں بتا دیں۔ وہ نہیں بتاتے، وہ TSR ڈاکٹر صاحب نے نہیں بتانا۔ میں کمنٹ نہیں کروں گا، میں کمنٹ نہیں کروں گا۔ اگر یہ دونوں بھائی انکار کریں گے تو پھر سب کچھ بتا دوں گا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، جسٹس باقر نقوی کی رپورٹ کے لیے آپ جائیں گے؟ میں ان کی درخواست کو رد کر چکا ہوں، میں ان کی درخواست کو رد کر چکا ہوں اور کہہ چکا ہوں کہ قصاص کے سوا کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے جب ٹائم آئے گا انکار کریں گے تو پھر نام بتا دوں گا۔ اب جسٹس باقر نقوی صاحب کی رپورٹ، ہمارا مطالبہ ہے، اور کل جو ہماری پاکستان بھر کی قومی مشاورتی کانفرنس میں 8 نکاتی ڈکلیریشن تھا، جس پہ 25 جماعتوں نے بشمول پاکستان پیپلز پارٹی اور PTI اور جماعت اسلامی اور مسلم لیگ قائد اعظم اور تمام جماعتوں نے سائن کیا۔ اس کے اندر بھی یہ شامل ہے کہ جسٹس باقر نقوی، یہ جوڈیشل کمیشن وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنے بڑے بھائی صاحب کی مشورے سے مقرر کیا۔ ہم اس میں شریک نہیں ہوئے، ہم نے گواہیاں نہیں دی، یک طرفہ کاروائی تھی۔ ان کے وزراء پیش ہوتے رہے، ان کے سیکریٹری پیش ہوتے رہے، یک طرفہ کاروائی کے باوجود انہوں نے حکومت پنجاب کو اور ان کے وزراء کو اور سرکار کی ادارے کو قتل عام کا ذمہ دار ٹھہرایا، ان کو قاتل قرار دیا۔ اس کے باوجود اب یہ کہتے تھے اگر انگلی میری طرف اٹھ گئی تو میں استعفیٰ دے دوں گا۔ جسٹس باقر نقوی کے کمیشن نے تو پورا ہاتھ پنجہ آپ کے سر پہ رکھ دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ یہ ہیں قاتل ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے۔ آپ خود تو کیا مستعفی ہوتے، آپ نے تو کسی پولیس افسر کو بھی مستعفی نہیں کرایا اور براجماں بیٹھے ہیں۔ وہ رپورٹ جب تک شائع نہیں ہوگی، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نہیں ہوگا۔ قوم کو کیسے پتا چلے گا کہ رات کی تاریکی کے پیچھے، قتل عام کے پردے کے پیچھے اصل منصوبہ ساز کون تھے؟
اس رپورٹ کا شائع ہونا واجب ہے، اور سمیع ابراہیم صاحب انشاءاللہ دیر تک نہیں چھپا سکتے، وہ رپورٹ آئے گی منظر عام پر، آپ کورٹ میں جائیں گے؟ یہ لٹکیں گے، درخواست دے رہے ہیں آپ ڈاکٹر صاحب اس کے قتل لیے؟ کا بدلہ ہوگا، قانون کے مطابق قصاص ہوگا۔ اور آخری سوال آپ کا، یہ بات درست ہے، جب تک یہ اقتدار میں بیٹھے ہیں یہ لوگ تو کرپشن کے آرکیٹیکٹ ہیں، یہ کرپشن کے انجینئر ہیں، کرپشن کے ڈیولپر ہیں، انہوں نے کرپشن کو مضبوط ترین سسٹم بنا دیا ہے، یہ اداروں کے ادارے خریدنے والے لوگ ہیں، ان کے ہوتے ہوئے پاکستان کا کوئی ادارہ انصاف نہیں دے سکتا۔ اگر کہیں سے انصاف کی توقع ہوتی تو میں جنرل راحیل شریف صاحب سے انصاف نہ مانگتا، ٹھیک ہے، سپہ سالار اعلیٰ فوج کے، انہیں انصاف کے لیے تکلیف نہ دیتا۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی عزت کی قسم قوم جان لے کہ اگر اقتدار میں ہو تو کوئی ادارہ ان کے ہوتے ہوئے اس واقعہ کا انصاف دینے کی جرت نہیں رکھتا، کسی کے ہاتھ میں اور قلم میں طاقت نہیں کہ انصاف کے 2 جملے لکھ سکے، یہ انصاف انہی کو دلانا ہوگا، اور اگر یہ انصاف نہ ملا تو قوم سوال کرے گی کہ اگر ریاستی دہشت گرد، ٹھیک، حکمران، وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ اور پولیس کے افسر اگر سر عام کسی کو قتل کر دیں تو یہ کوئی جرم نہیں ہے، اچھا ڈاکٹر صاحب ٹھیک ان ہے، کو کوئی سزا نہیں ہوگی۔ پھر ڈاکٹر صاحب خدا کے لیے آئین میں ترمیم کر دو اے حکمرانوں، پارلیمنٹ میں لیجسلیشن کر دو، اگر حکومت قتل کروا دے تو کوئی جرم نہیں، اچھا ڈاکٹر کوئی صاحب عدالت انہیں سزا نہیں دے سکتی، ڈاکٹر صاحب آپ ان مجھے کا سن رہے قتل ہیں؟ معاف ہے۔ قتل کی سزا صرف غریب کو ہوگی، کمزور کو ہوگی، گلی کوچے کے عام قاتل کو ہوگی، اگر قاتل حکمران ہو تو کوئی سزا نہیں۔ خدا کے لیے پھر یہ قانون بنا دو تاکہ طاقتور کو کوئی پوچھ ہی نہ سکے اور طاقتور سے کوئی قصاص طلب نہ کر سکے۔ اگر انصاف ہر غریب اور امیر کے لیے، کمزور اور طاقتور کے لیے، محکوم اور حاکم کے لیے انصاف برابر ہے تو پھر ان کے ہوتے ہوئے قوم کو انصاف نہیں ملے گا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، ان سے طاقتور ہی کو انصاف دلا سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بیان فرمائیے کہ آپ ہائی کورٹ میں درخواست دیں گے جسٹس باقر نشفی کے لیے؟ ہم انصاف مانگ رہے ہیں پاک فوج کے سربراہ سے، اس وجہ سے انہوں نے یہ موقع نہیں جانے دیتے، کوئی وقت ان کے ہاتھ میں آئے، تک بنے یا نہ بنے، یہ پاک فوج کی طرف اپنی تان و تشنیع اور گالیوں کے تیروں کا رخ کر دیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ابھی 4 دن پہلے ترکی کا واقعہ پیش آیا، ڈاکٹر صاحب یہ ہے ترکی کی فوج کے اندر ایک چھوٹے سوال یہ ہے بغاوت کی پیش آیا، نہ اس کا پاکستان کے ساتھ کوئی، ڈاکٹر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ نہ اس کی کوئی مماثلت، مگر ترکی کے واقعہ کو مثال بنا کر انہوں نے مجھے لگتا ہے کہ شاید ڈاکٹر صاحب کو ہماری آواز نہیں جا رہی، ٹارگٹ کلنگ کرنے کی کوشش کی، کریکٹر اسیسینیشن کی کوشش کی، رات دن لگا کے گالیاں کی۔ ڈاکٹر صاحب سے جی ڈاکٹر صاحب ہم آپ کی طرف آتے ہیں، شاید ڈاکٹر صاحب کو ہماری وہ آواز نہیں جا رہی، لیکن بڑی صابر بڑی امپورٹنٹ بات کہی ہے آج آپ نے کہ بالکل قصاص کے بغیر وہ نہیں مانیں گے، اور بار بار وہ وعدہ دلا رہے ہیں یاد جنرل راحیل شریف صاحب کو، لیکن راحیل شریف صاحب تو آج کی میٹنگ میں بھی نظر نہیں آئے وہاں پہ، اور بہت سارے لوگ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو میٹنگ کا انعقاد ہے وہ باہر تھے، اندر تھے، جہاں پر بھی تھے، ان کے بغیر یہ میٹنگ کرنا ایکچولی ایک بڑا سمبولک ہے اور ایک جسچر یا ایک میسیج دے رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب۔ دیکھیں میری اطلاع کے مطابق تو ڈاکٹر صاحب کو اپنا جنرل راحیل شریف صاحب کو انوائٹ نہیں کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ یہ ایک ابتدائی نوعیت کی مشاورتی میٹنگ ہے اور اس میں ان کی ضرورت نہیں ہے، جو اگلی میٹنگ ہوگی آئندہ ہفتے کو پلان کر رہے ہیں میٹنگ، چودھری نثار صاحب نے بھی بتایا، اس میں تمام کے تمام ہوں گے۔ لیکن جو مجھے لگتا ہے اگر آپ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کی پولیٹکس کو اور ان کے مزاج کو سمجھیں تو آئی تھنک انہوں نے اپنے آج مسل دکھانے کی کوشش کی ہے جنرل راحیل شریف صاحب کے لیے، ان کو انوائٹس نہ کر کے، کیونکہ ڈی جی آئی ایس آئی موجود تھے، ڈی جی آئی بھی موجود تھے، وزیر مجھے بریک پر جانے لگے اس سے پہلے میں بھٹی صاحب، جی بھٹی صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں، آپ کیا کہیں گے؟ سمیع صاحب گزارش یہ ہے، بہت زہریلا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے مری میں اس وقت، لیکن میں آپ کو ڈاکٹر صاحب کی ایک بات کو سیکنڈ کر دوں، 2 پولیس افسر ہیں جن کو میں جانتا ہوں جو آئی وٹنس سلطانی گواہ بننا چاہتے ہیں، جن کے ساتھ آج زیادتی بھی ہو رہی ہے، جنہوں نے قتل و غارت کے مناظر خود دیکھے ہیں اور جنہوں نے پتہ کس کس نے حکامت دی ہیں، لیکن اگر اس حکومت کے ہوتے ہوئے میں سمجھتا ہوں قاتل نہیں پکڑے جائیں گے، جیسے کوئی نیوٹرل حکمران آئیں گے تو یہ قاتل بچ نہیں سکیں گے، میرا یہ ایمان ہے بینگ مسلمان۔ ابھی بریک، ناظرین اس وقت ہم ایک بریک لیتے ہیں، اور جو ہمارا آڈیو کا ایشو تھا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے اس کو بھی ہم نے کریکٹ کیا ہے، اور بریک سے واپس آتے ہیں تو ڈاکٹر طاہر القادری سے ہم گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کریں گے۔
ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر طاہر القادری ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں اور ساتھ میں ایک انفارمیشن بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ یہ جو ہمارے سورسز بتا رہے ہیں کہ آج جس میٹنگ میں نہیں بلایا گیا آرمی چیف کو, اس کی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب تھوڑا سا اوائڈ کر رہے ہیں, کیونکہ آرمی چیف جب بھی ملتے ہیں تو وہ جو ماضی کے وعدے ہیں یا جو کرپشن کے حوالے سے جو نیشنل ایکشن پلان میں جو چیزیں تھیں وہ ان کو یاد دلاتے ہیں. اور آج بھی اس بات کی توقع تھی کہ اگر وہ جاتے تو وہ نیب کے اندر جو مقدمات ہیں اور دوسری کئی چیزیں جو کرنی تھی حکومت نے وہ نہیں کی, تو وہ بار بار ان کو اس کی یاد دلاتے ہیں, اور آج بھی وہ یہ لسٹ لے کے جانے والے تھے. تو ایک طرف تو حکومت کا یہ رویہ ہے کہ وہ اب جب انہیں یاد دلاتے ہیں وعدے تو ان سے اوائڈ کرتے ہیں, دوسری طرف آپ چیف صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ وہ انصاف دلوائیں. اس ساری صورتحال کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ میں اس کو یوں دیکھتا ہوں, جو آپ نے کہا کہ ہمارے سورسز یہ بتا رہے ہیں, میں اس کی اپنی اسیسمنٹ کی بنیاد پہ تائید کرتا ہوں. بے شک اوائڈ کرتے ہوں گے نواز شریف صاحب, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ طیب اردگان بننا چاہتے ہیں. اور میں بتا دینا چاہتا ہوں نواز شریف صاحب, آپ کا طیب اردگان بننے کا خواب کبھی پورا نہیں ہو سکتا. ترکی فوج کے گروپ کا جو واقعہ ہوا ہے اسے انہوں نے مثال بنا کر اپنی تیر و تفنگ کا جو رخ افواج پاکستان کی طرف کیا ہے, یہ حرکت بڑی شرمناک اور قابل مذمت ہے. شریف برادران کے دلوں میں ہمیشہ سے پاک فوج کے بارے میں ان کے دلوں میں کینہ, بغض اور عداوت بھری رہتی ہے, اور یہ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے. مگر پاک فوج کو اس طرح آپ نشانہ بنا کر بدنام نہیں کر سکتے اور اس کی بڑی عظیم کامیابیوں کے اوپر حرف تعجب نہیں لا سکتے. آپ طیب اردگان کبھی نہیں بنیں گے, میں کیٹیگوریکلی بتا رہا ہوں آپ. جی صاحب, بہت کام ہے. اب رہ گیا یہ نیشنل ایکشن پلان, انہوں نے ناکام کرنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے. ضرب عزم اور دہشت گردی کے خاتمے کا کریڈٹ تو پاک فوج اور اس کے جوانوں کو جاتا ہے. یہ تو دہشت گردوں کے الائز ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک سوال چھوٹا یہ تو دہشت گردوں کی پناہ گاہیں. آپ 6 تاریخ کو فرما رہے ہیں کہ تحریک چلائیں گے, اور 7 کو آپ دونوں رہنما مل کے کیوں نہیں تحریک چلاتے تاکہ اس کا کوئی نتائج بہتر آئے؟ دیکھیے, یہ جو ہمارا احتجاج ہو رہا ہے, احتجاج مارچ بھی اور دھرنا بھی 6 اگست کو بھی ہوگا ہفتے کے دن, 16 اگست کو بھی ہوگا ہفتے کے دن, 20 اگست کو بھی ہوگا اور 27 اگست کو بھی ہوگا, اور آخری 30 اگست کو اسلام آباد میں ہوگا. یہ لاہور, کراچی, فیصل آباد, گوجرانوالہ سمیت بڑے بڑے شہروں میں مختلف صوبوں میں ہوگا 4 ہفتوں میں. اب پی ٹی آئی نے چونکہ اپنا پروگرام بنایا ہے, اس سلسلے میں رابطہ نہیں ہو سکا تھا. اچھا, کوئی بات نہیں, اگر مقصد ایک ہو اور خیر کا ہو تو جس سمت سے بھی کوئی جد و جہد کرے نتائج خیر کے ہوں گے انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب, آپ نے بتایا کہ کل اجلاس جو ہوا ہے اپوزیشن جماعتوں کا, آپ کا انحصار بھی پیپلز پارٹی اور دوسری جماعتوں پہ ہے. ایک تو یہ بتا دیں کہ یہ تحریک ماڈل ٹاؤن کا واقعہ یہ آپ کا ہے اور آپ ہی نے لے کے چلنا ہے. اگر پیپلز پارٹی کل کلان کوئی این آر او لے لیتی ہے حکومت سے تو آپ کیا کریں گے؟ اور دوسرا یہ کہ جو میرے پاس اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ 16-17 اگست کے بعد حکومت دیکھے گی آپ کا مومنٹم, اور اس کے بعد آپ کو شیخ رشید صاحب کو اور عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کی کوشش کرے گی. آپ بتائیں گے. اچھا چلو, اللہ ان کو اتنی جرت اور ہمت دے, میں چومتا ہوں ان کی کوشش کو گرفتار کرنے کی ہمت کر لیں. باقی رہ گیا یہ جو آپ نے پہلے پوچھا, پیپلز پارٹی اگر ہٹ جاتی ہے پیچھے. پیپلز پارٹی, دیکھیے شہید ہمارے ہوئے ہیں. روز اول سے پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں ہمارے ساتھ وہ اخلاقی طور پہ تعاون کر رہے ہیں, روز اول سے کر رہے ہیں, آج بھی ہمارے ساتھ اس مسئلے پر حمایت کر رہے ہیں. انہوں نے کل پھر اس حمایت کو جاری رکھنے کا وعدہ کیا ہے, اعلان کیا ہے. لیکن اگر کوئی اور جماعت بالفرض کہہ رہا ہوں ساتھ شریک نہیں بھی ہوتی تو ہمارے قصاص کی جد و جہد پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. یہ شہید ہمارے ہیں, قصاص ہم نے لینا ہے, ہماری ذمہ داری ہے. انشاءاللہ ہم لے کر رہیں گے اللہ کی مدد و نصرت سے. ہمیں اللہ کی مدد اور اس کی نصرت چاہیے, عوام ساتھ دیں گے. اور یہ جماعتیں جو ساتھ دے رہی ہیں میں ان کا شکر گزار ہوں, وہ روز اول سے دے رہی ہیں. دھرنے میں بھی ان میں سے کئی جماعتیں کھڑی رہیں.
اور اب بھی پیپلز کھڑی پارٹی ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب, جناب عارف عارف حمید بھٹی صاحب اور صابر شاکر, بہت شکریہ. بڑا واضح اعلان کیا ڈاکٹر طاہر القادری نے کہ وہ تحریک قصاص چلائیں گے. پارٹیاں دوسری ساتھ ہیں, وہ پیچھے ہٹ بھی گئیں تو بھی وہ کھڑے رہیں گے, اور بلا رہے ہیں یا پکار رہے ہیں جنرل راحیل شریف کو کہ اپنا وعدہ پورا کریں اور انہیں انصاف دلائیں. یہ تھا آج کا پروگرام. کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان. شکریہ پاکستان. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں